खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, बिजनौर दस्तक के प्रोग्राम खास मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं बिजनौर जनपद के किरतपुर के अजीम उस्ताद शायर शनावर किरतपुरी। शनावर किरतपुरी का शुमार उस्ताद शायरों में होता है। शनावर किरतपुरी जब शेर कहने बैठते हैं तो उनके यहाँ शेरों की बरसात होने लगती है। उन्होंने हर मौजू पर शेर कहे हैं। एक लंबे अरसे से वो शेर कह रहे हैं। आइए देखते हैं शनावर किरतपुरी से डॉक्टर आफ्ताब नोमानी की खास मुलाकात। गुफ्तगू का इसमें शेर में भी आपके जवाब मिल जाएंगे आपको। कहता हूँ कि कैसे लिखते हैं गज़ल, कैसे लिखते हैं गज़ल, हम शायरों से पूछिए। वाह, कैसे लिखते हैं गज़ल, हम शायरों से पूछिए। खून भरते हैं कलम में रोशनाई की जगह। बहुत उम्दा, बहुत। हाँ, दो चार शेर ये हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर लिए। कहता हूँ कि आईनों पर गर्द बैठी है, आईनों पर गर्द बैठी है, गर्द बैठी है सफाई की जगह। आईनों पर गर्द बैठी है सफाई की जगह। अब बुराई आ गई हम में भलाई की जगह। दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है कि फल देता हुआ एक पेड़ काटा है। वाह, यही तो कहने वाला था ये शेर। बहुत बहुत दुख है कि फल देता हुआ एक पेड़ काटा है, मगर एक फायदा है, घर में अब पत्थर नहीं आते। अच्छा है, वाह वाह वाह। पत्थर हो चुका हूँ मैं पत्थर हो चुका मैं पत्थर हो चुका हूँ, मुझ में कुछ जज्बात रख देना। मैं पत्थर हो चुका हूँ, मुझ में कुछ जज्बात रख देना। मेरे हाथों पे चुपके से तुम अपना हाथ रख देना। मेरे हाथों पे बुढ़ापे में उसूलों की भी कीमत देनी पड़ती है। वाह, बुढ़ापे में उसूलों की भी कीमत देनी देनी पड़ती है। पड़ती। गलत कामों की बेटों को इजाजत देनी पड़ती है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। हमारे ख़ास मुलाकात के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं किरतपुर की वो अजीम शख्सियत उस्ताद शायर मोहतरम जनाब शनावर किरतपुरी साहब के यहाँ मौजूद हैं। शनावर किरतपुरी वो अजीम फ़नकार हैं जिनके यहाँ शायरी में मुकम्मल पुख्तगी और फ़न मिलता है। हर मौजू को उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। तो आज बिजनौर दस्तक में हम शनावर किरतपुरी का इस्तकबाल करते हैं कि आज हमारे इस ख़ास मुलाकात का हिस्सा हैं। शनावर भाई, इस्तकबाल है आपका बिजनौर दस्तक में। देखिए, बिजनौर दस्तक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। मुझे इस लायक समझा कि मेरे बारे में, मेरे मुताल्लिक़ आपने मालूमात फराहम करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं तो फ़कीर सुखन हूँ, और फ़कीर सुखन के यहाँ हुजरों में क्या मिलेगा? हुजरों में मोहब्बतें मिलेंगी, प्यार मिलेगा, खुलूस मिलेगा। तो अब हम लोग तो अदब के हुजरे में बैठने वाले हैं, और बुज़ुर्गों की खिदमत करने के सिले में जो अल्लाह ने हमें अता किया वो आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर शायरी से मुताल्लिक़ आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आफ्ताब नोमानी साहब माशाल्लाह आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। मैंने हमेशा आपका एहतराम किया, आपकी इज़्ज़त की। देखिए, एक शायर आज अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें आफ्ताब साहब, तो शायरों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। भीड़ है, एक लंबा काफ़िले जैसा
माहौल है कि कहीं शायर हैं तो बस वो पता चला कि बहुत शायर हैं, लेकिन अगर हम उनमें ये देखना चाहें कि सही मानों में तख्लीक़कार कितने हैं। एक चीज़ होती है तक़लीद, जी जी, एक होती है तख्लीक़। अगर आप तक़लीद कर रहे हैं तो आप अपने फ़न को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अपने अंदर खुद ही कत्ल कर रहे हैं अपने हाथों से। बिल्कुल सही बात। तो ये तो होना नहीं चाहिए। देखिए, परवाज़े फ़िक्र को आप जितना भी बुलंद करेंगे, जितना भी फैलाएंगे, उसे वुसअत देंगे, तो यकीनन नए ख़यालात निकल कर आपके सामने आएंगे। आप उन्हें कलम बंद करेंगे, लिखेंगे तो अब आज शायरी ये समझिए कि मीर को बाबाए सुखन यूँ ही नहीं कहा जाता। मीर को बाबाए सुखन कहने का मतलब क्या है? यही है कि उन्होंने जब शायरी पर काम किया तो ऐसे अशार तख्लीक़ किए कि आज भी बड़े से बड़ा फ़नकार मीर को शायर मानता है। मीर के बाद गालिब का नंबर आता है। हालांकि गालिब के नाम पर दुनिया में सेमिनार होते हैं, गालिब अकेडमियाँ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। गालिब के नाम को ज़्यादा शोहरत मिली, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मीर बड़ा शायर है, उसके यहाँ तख्लीक़ी अमल है। बहरहाल ये बात कहीं से कहीं निकल गई। और तो मैं चाहूँगा शनावर भाई, आपने मुझसे क्या किया था? शनावर, मैं ये चाहूँगा कि किरतपुर की अदबी तारीख़ पर कोई रोशनी डालिएगा। किरतपुर की अदबी तारीख़ क्या रही? अदबी तारीख़ का किरतपुर में एक, मैं तो ज़ाहिर अपनी याददाश्त के मुताबिक बात कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे कब्ल यहाँ हज़रात रहे तो यहाँ अदबी महफ़िलों का बड़ा ज़ोर व शोर था। जब मैंने आँख खोली तो इत्तफ़ाक़न मेरा घराना अदबी घराना कहलाता था। उसमें मेरे ताए क़िबला इनामुल्लाह ख़ान साहिब इनाम साहब, जो बम्बई में उन तमाम शख्सियात के साथ उनका उठना बैठना रहा, जैसे शकील बदायूनी साहब, अली सरदार जाफ़री साहब, और उस ज़माने के मशहूर व मारूफ़ लोग। उन नशिस्तों में, मुशायरों में उनका अमल दखल रहता था, और उनके शागिर्दों की तादाद भी एक अच्छी खासी तादाद थी। इत्तफ़ाक़ से उन्होंने यहाँ किरतपुर में सकूनत इख्तियार कर ली, और जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं तकरीबन, मेरे शऊर का पौधा पनप रहा था। वो दरख्त तो नहीं बना था, शजर भी नहीं बना था, लेकिन वो पौधा मेरे अंदर अदब का पनपने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि अदब कोई चीज़ है, शायरी कोई चीज़ है। तो मैं उनके साथ उनकी बयाज़ हाथ में लेकर मुशायरों में, नशिस्तों में जाता था। तो वहाँ मैंने माहौल देखा, तो वहाँ की उस ज़माने की मशहूर व मारूफ़ शख्सियात होती थी। हमारे यहाँ मरहूम है, अब मुझे कहते हुए बड़ा मलाल होता है कि वो मरहूम है, शाकिर किरतपुरी साहब उन महफ़िलों की जान होते थे। मुतरन्निम लहजा, बड़ी शादाब और शगुफ्ता गुफ्तगू, लब व लहजे में ताज़गी, वो सामईन हज़रात भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उसके बाद जो है नसीम साहब थे, असरार साहब थे, और ख़लील साहब थे, यासीन साहब थे। बहरहाल एक लंबी तादाद थी। अफजल किरतपुरी इन तमाम लोगों में, और ख़ास तौर से बिलखसूस मैं अर्ज़ करूँगा कि इशरत किरतपुरी साहब ने, चूँकि वो यहाँ नहीं रहते थे, हमदर्द से वाबस्ता थे, दिल्ली की महफ़िलों में उनका ज़्यादा आना जाना था। तो किरतपुर के हवाले से, चूँकि वो किरतपुरी लिखते थे, इशरत किरतपुरी, तो किरतपुरी का नाम उनके शागिर्दों में बहुत थे। नुसरत, गवालियरी और कितने ही लोग थे उस ज़माने में, नज़रेटवी वग़ैरह। और ये क्या नाम, एक लड़की बहुत अच्छी गज़ल पढ़ा करती थी, हिना तैमूरी, तो वो भी उनके शागिर्दों में थी। तो आप कितने वक्त से जो है शायरी कर रहे हैं? क्या उम्र थी जब आपने शायरी शुरू कर दी थी? ये एक अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, शायरी की उम्र आपको हैरत ज़रूर होगी कि मैंने तकरीबन 11-12 साल की उम्र से शेर कहना शुरू कर दिया था। और ये बड़ा अजीब इत्तफ़ाक़ है कि 11-12 साल की उम्र में शायरी करने का मतलब ये है कि आपका मिसरा बहर में नहीं होगा, आप किसी उस्ताद को दिखाएंगे, आप उसकी इस्लाह कराएंगे, या किसी से राब्ता कायम करेंगे, किसी को उस्ताद बनाएंगे, कुछ तो पूछेंगे
فن کے بارے میں، بھائی اس کے ضابطے کیا ہیں، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، بحر کیا ہوتی ہے، یہ مصرے ضبط میں ربط میں کیسے لائے جاتے ہیں، یہ سلیقہ طریقہ آپ جو ہے سیکھیں گے کسی سے. لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ شاید خدا نے مجھے تحفہ دیا، مجھے خدا نے ایک ایسا عطیہ میرے لیے منتخب کیا اور مجھے دیا کہ مجھے آج تک الحمدللہ میں نے تو گھر میں شاعری تھی، استاد تھے ان کے بے شمار شاگرد تھے، میں ان سے یوں سمجھیے فاعلاتن اور فاعلات سیکھ سکتا تھا، سب کچھ سیکھ سکتا تھا، لیکن بحر ذہن میں اس طرح بیٹھی کہ آپ مجھے کوئی بھی بحر، جو بحر شگفتہ ہو، مانوس ہو، غیر مانوس ہو، رواں بحر ہو، غیر رواں بحر ہو، تو مجھے کبھی بحر میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی صاحب مجھے شعر سناتے ہیں ان کا بحر میں نہیں ہوتا ہے تو مجھے تختی کر کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا شعر بحر میں نہیں ہے، میں فوراً یہ بتا دوں گا کہ یہاں آپ کو بحر میں غلطی آپ نے کی ہے اور اسے درست کر لیجئے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بحر کی بھی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کسی سے کوئی اصلاح نہیں لی، کوئی مشورہ نہیں لیا، مشورہ تک نہیں لیا آفتاب صاحب شاعری میں. الحمدللہ یہ سفر 11 سال سے آج میں 67 سال کا ہو چکا ہوں، اور یہ 67 سال میں نے جو ہے 56 سال کے آس پاس، جی لگ بھگ، تو میں شاعری کرتا ہوں. اس وقت کا کوئی شعر اگر یاد ہو اس زمانے کے 2000 سے وہ سنائیں. بالکل اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس زمانے میں تو بہت چھوٹا سا تھا، تو میں نشست میں جب گیا تو ایک مصرع دیا گیا وہاں کہ بھائی اس مصرے پہ نشست ہونی ہے اور لوگ تمام جو شاعر ہیں وہ اپنا شعر کہہ کے لائیں اور نشست ہوگی. تو مصرع مجھے یاد رہ گیا اتفاق سے، وہ مصرع تھا کہ شمع طوفان کی باہوں میں بھی جل سکتی ہے. ہاں تو اب ہم نے صاحب غزل کہی اس پہ، اب وہ غزل تو مجھے یاد رہی نہیں چونکہ ایک زمانہ ہو گیا بیاض میں. میری تو بہت شاعری میرے خیال سے تقریباً آفتاب صاحب آپ یقین کیجئے، ایک زمانہ تھا، معاف کیجئے گفتگو یہیں سے شروع کروں گا، ایک زمانہ تھا کہ 20ویں صدی روبی، فلمی ستارے، بانو اور شبستہ اور نور، یہ ڈائجسٹ اور تیج، ملاپ، پرتاپ، قومی آواز، یہ اخبار شعاع پر تھے، چل رہے تھے اور ہم بڑی پابندی سے اس میں چھپ رہے تھے. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حلقہ ادب کا میرا آشنا تھا اور میرا اس سے رابطہ تھا. اس زمانے میں موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، فون بھی نہیں ہوتے تھے، تو خط و کتابت کے ذریعے یہ تمام چیزیں جو ہے مراسلات کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں اور اپنے خیالات کا وہ اظہار کرتے تھے، ہم ادھر سے انہیں جواب دیتے تھے. غزل پہ جیسے مثلا کوئی غزل چھپی تو اس کی پذیرائی میں لوگوں نے تنقیدیں بھی کرتے تھے، لوگ بھائی اپنا نقاد بھی تھے اس زمانے میں. پروفیسر عنوان چشتی اور ہمارے تو ایک بہت قریبی دوست تھے سید ارشی کاظمی، وہ میرے پاس بہت بیٹھا کرتے تھے، تو نقاد تھے بڑے زبردست. اب میں نے ایک غزل سنائی انہیں، وہ بحر تھوڑی سی عجیب سی تھی، کہنے لگے صاحب یہ بحر میں نہیں ہے. ہماری ان سے بحث ہو گئی اس سلسلے میں تو چلے گئے وہ، اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اگلے دن آ کے کہنے لگے یار میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی غزل بحر میں تھی اور وہ صحیح بحر ہے اور میں ہی سمجھنے میں غلطی کر رہا تھا. انتقال ہو گیا ان کا بھی، بڑے وجہ کبھی آدمی تھے اور پہلوانی کا بڑا شوق تھا، تیل ویل مر کے اپنے جسم میں پورا اپنا ڈنڈ بیٹھک کرتے تھے. تو شعر ویر کہنا تو خیر وہ بہت زیادہ اچھا نہیں جانتے تھے، کیونکہ جتنے نقاد حضرات آپ کو ملیں گے تنقید نگار، ان کے یہاں شاعری کا جو معیار ہے وہ بہت بلند نہیں ملے گا آپ کو. اور یہ ہوتا ہے بات چل رہی تھی شعر کی. جی ہاں شعر کی بات چل رہی تھی، تو وہ مصرع دیا صاحب، تو ہم نے اس پہ مصرع لگایا. اس وقت یاد ہے مجھے کہ مصرع تھا کہ شمع طوفان کی باہوں میں بھی جل سکتی ہے. تو ہم نے مصرع لگایا کہ نام اللہ کا لے کر تو جلائے کوئی، واہ اچھا، نام اللہ کا لے کر تو جلائے کوئی، شمع طوفان کی باہوں میں بھی جل سکتی ہے. اب اس مصرے کی بڑی پذیرائی ہوئی صاحب، بڑا لوگوں نے کہا یار بچے نے، اب وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ صاحب اتنی عمر کا بچہ یہ مصرع لگا سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ ہمیں مصرع دیجئے، ابھی 2 منٹ میں ہم آپ کو غزل کہہ کے دکھاتے ہیں، ہم غزل کہنا جانتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم شعر کہنے لگے. اچھا ہمارا لہجہ شاعری میں ہمیشہ جدت کی طرف میرا رجحان تھا، تو اس زمانے میں ایک تحریک رسالہ نکلتا تھا، پریم گوپال متل اس کے ایڈیٹر تھے، تو میرے پاس پابندی سے آتا تھا. اس کا انداز جو تھا بالکل جدید لہجہ تھا اس رسالے کا.
تو ہم اس میں زیادہ پسند کرتے تھے چھپنا. اب 20ویں صدی سیل ممتنع کی شاعری چھاپتا تھا داغ کے انداز کی, تو وہ شاعری ہمیں نہیں پسند آتی تھی, اور ہم چاہتے تھے کہ کوئی نئی بات کہیں, کوئی نیا نسخہ ایجاد کریں غزل میں. تو وہ ہوتا رہا. اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئی نسل جو شاعری کی طرف آ رہی ہے وہ جدت کی طرف زیادہ دھیان دے رہی ہے. وہ جدت یہ کہتے کسے ہیں اصل میں, اسے وضاحت کی نہیں. ایک تو ہوتی ہے جدت, ایک ہوتی ہے جدیدیت, ایک ہوتی ہے مابعد جدیدیت. اب یہ دیکھیں کہ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایک ترقی پسند مصنفین ایک تحریک چلی تھی پچھلے زمانے میں, اس کے تمام اراکین انہوں نے شاعری کے مزاج کو بھی بدل کے رکھ دیا. اب یوں سمجھیے کہ دو مصرے ہیں, وہ آپس میں ربط ہے یا نہیں ہے, لیکن لفظوں کی نمائش ہونی چاہیے, شوکت لفظی ہونی چاہیے, اور اس میں ایک دکھاوا, سجاوٹ, بناوٹ. اب اگر مضمون کے متعلق ہم سوچیں تو صاحب پتہ نہیں چلتا کہ مضمون کیا ہے نا. اب ہمارے یہاں ایک نشتر خان قائی بہت بڑا نام, بڑا عظیم نام, اب ان کا ایک مجموعہ آیا میرے لہو کی آگ. خیر وہ ہمارے بھی مطالعے میں آیا, جب ہم نے اسے پڑھا آفتاب صاحب تو ہماری عقل چکرا گئی, ہم حیران ہو گئے. عجیب عجیب شاعری اس میں موجود تھی. تو میں نے بھائی شاعری ایسی بھی ہوتی ہے, اس انداز کی بھی ہوتی ہے. بہرحال وہ ہم نے مطالعہ کیا اس کا, اور صاحب پڑھا اسے, بڑا اچھا لگا. ادبی حلقوں میں ایک ہنگامہ ہو گیا, کسی نے کوک شاستر بتایا, کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ نام دیا. کہ ان کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں کہ سمجھنا کہ بنجر بدن ہو چکے, سمجھنا کہ بنجر بدن ہو چکے, کان رکھتے ہیں سب کوئی سنتا نہیں, میں جب پیڑ پودوں کو آواز دوں تو فرشتوں لرزنا سہمنا نہیں. تو اب اس طرح کی شاعری. ہمارے دوست تھے ایک توثیق الحسن سوز, نجوبات سے متعلق تھے, ہمارے بڑے قریبی دوستوں میں تھے. تو ایک بار میں مشاعرے سے واپس جا رہا تھا, وہ بھی میرے ساتھ تھے, اور کئی لوگ تھے, وہ مجھے چھوڑنے جا رہے تھے میرے گھر تک. تو راستے میں سوز صاحب کہنے لگے, یار شناور بھائی ایک بات تو بتاؤ. میں نے ہاں بھائی بولو. کہنے یار یہ نشتر خان قائی صاحب کیا شاعری کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے بھائی کیا معاملہ ہو گیا. کہنے لگے میں شعر ہے ان کا اور بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے آپ بتائیے کون سا شعر ہے. تو انہوں نے یہی شعر جو میں نے ابھی عرض کیا انہوں نے مجھے سنایا. اب میں نے جب اس کو, حالانکہ وہ اس وقت میری اختراع تھی, وہ میں نے اختراع کی, معنی شعر کے جیسے ایک تو اوریجنل ہوتے ہیں, اور ایک آپ کوئی اختراع کر کے مصنوعی معنی آپ بتا دیں, اس کے نکال دیں. اب جو میں نے انہیں بتایا, جو مضمون بتایا, جو مفہوم بتایا اس کا شعر کا, یار وہ چونک کے جا پڑے, کہنے لگے یہی ہو سکتا ہے. اب اتفاق کی بات کہ اگلے ہی دن میری نشتر صاحب سے ملاقات ہو گئی. شام کو ہم بیٹھا کرتے تھے, بابو سنگھ چوہان صاحب, اور وہ شام کو محفل سجتی تھی ان کے آفس میں. بجنور ٹائمز کا ایک ہمارے بہت چاہنے والوں میں تھے بابو سنگھ چوہان صاحب. تو ہم شام کو وہاں جایا کرتے تھے, بیٹھتے تھے. اب وہ میں نے نشتر صاحب کو شعر سنایا اور یہ بھی واقعہ سنایا. اور جب میں نے وہ مضمون انہیں بتایا کہ میں نے صاحب یہ بتا دیا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اس شعر کا پس منظر کیا ہے یا آپ نے کیا سوچ کے کہا ہوگا, لیکن میں نے یہ بتایا ہے. تو اٹھے, منحنی سے آدمی تھے, اور مجھے جو ہے انہوں نے ایسے بھرا بھائی اپنی بغلوں میں, باہوں میں, اور اتنا بھیشا انہوں نے, یقین کیجئے کہ میری, ان کی اپنی پسلیاں کچھ نہیں تھی لیکن میری پسلیاں توڑنے کو تیار ہو گئے وہ. تو اتنے خوش ہوئے اور بڑا مزید مجھے مبارکباد دی. اتفاقاً اس زمانے میں بھی نشتر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بھئی شناور کیرتپوری کی جو شاعری ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے, اور ضلع میں جو نئی سوچ کے شاعر تھے وہ بہت کم تھے اس زمانے میں. نہیں, کچھ چند شعر سنائیے گا جس میں جدیدیت جو ہے وہ جھلک رہی ہو. اچھا اس زمانے کے جی پہلے, نہیں آپ کے موجودہ جو آپ کے اب سن لیجیے صاحب, کوئی ایسی خاص بات نہیں, سن لیجیے. نہیں وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات, اچھا ٹھیک ہے. کہتا ہوں دیکھیے مطلب سنیے, کہتا ہوں کہ ذہانت حالات ہیں یہ. آپ یہ دیکھیے کہ جو مشاعرے میں, آفتاب بھائی آج کل مشاعروں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ میں اگر بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. وہاں بالکل متشاعر
جو ایک مصرع موزوں کرنا جانتا نہیں، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ شاعری ہوتی کیا ہے، کیا کیفیت ہے شاعری کی، کس کیفیت میں جا کر آپ شعر کہتے ہیں، یا آپ پہ کیا گزرتی ہے شعر کہتے وقت، وہ کیا حالات بنتے ہیں۔ اب وہ تو انہیں غزل لینی ہے کسی سے اور پڑھنی ہے، اور وہ بڑے بڑے اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگی کو یوں سمجھیے کہ غرق کر دیا شاعری کے لیے، فنا کر دیا اور برباد ہو گئے شاعری کے لیے، وہ بیٹھے ہوئے ایک کونے میں بیچارے بالکل ایسے سکڑے سمٹے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ متشاعر اپنے گلے کا سہارا لے کر شعر پڑھ رہا ہے، اور پبلک میں صاحب واہ واہ اور داد کے سیلاب اسے مل رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہے شاعری کے آج کل، شعر رہ گئے۔ ہاں، شعر میں عرض کر رہا تھا، کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں، تو اسی کے ذیل میں کہتا ہوں کہ ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے، ذہانت سوگواروں کی طرح میت میں بیٹھی ہے، میں دنیا میں نہیں، میری غزل عدت میں بیٹھی ہے۔ وہ کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی لڑکا غریبی سے محبت کرنے والا ہو، کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے، کیا کہنا ہے، کسی مزدور کی بیٹی اسی حسرت میں بیٹھی ہے۔ اور ایک شعر اور کہتا ہوں کہ ابھی نفرت کی ڈالی پر محبت نام کی چڑیا، کیا کہنا ہے، بہت عمدہ شعر ہے۔ ابھی نفرت کی ڈالی پر محبت نام کی چڑیا، کہ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیٹھی ہے، کہ جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں بیٹھی، اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ ایک وہ جنت والا بھی تو شعر ہے ماں کے حوالے، ہاں، ماں کے حوالے سے آپ نے یاد دلایا کہ لگے رہتے ہیں پاکیزہ فرشتے میزبانی میں، بہت عمدہ شعر، لگے رہتے ہیں پاکیزہ فرشتے میزبانی میں، یہی دکھتا ہے خوابوں میں کہ ماں جنت میں بیٹھی ہے۔ کیا کہنا، کیا اور ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا آفتاب صاحب اس کا، کہتا ہوں کہ یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو سمانت کیا جاتا ہے، اعزاز دیا جاتا ہے، ان کی پذیرائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس مقام تک آتے آتے انسان کو کتنی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اور تب کہیں جا کے اسے وہ سمان ملتا ہے، وہ اعزاز ملتا ہے، وہ شہرت ملتی ہے، وہ عزت ملتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے جو ان شانوں پہ اعزازی دوشالہ ہے، یہ عزت ہے جو ان شانوں پہ اعزازی دوشالہ ہے، ذرا سی چیز ہے لیکن بڑی قیمت میں بیٹھی ہے، کیا کہنا ہے، بہت عمدہ، ذرا سی چیز ہے بہت عمدہ، لیکن بڑی قیمت میں بیٹھی ہے۔ آج جو ہے وہ سماج کو کس طرح کی شاعری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، آج سماج کو شاعری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے، اور اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ سماج کو کس طرح کی شاعری کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو نئے شعراء ہمارے اس میدان میں آئے ہیں، اور خاص کر نئے نوجوان لڑکے، وہ جو سامنے کی شاعری کر رہے ہیں جس سے ماحول خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس حوالے سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سماج کو کس طرح کی شاعری کی ضرورت ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ سماج کو کس طرح کی شاعری کی ضرورت ہے، میں نے عرض کیا کہ سماج کو اب شاعری کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا جملہ اب بھی وہی رہے گا، اور میں اس کے لیے اس کی تائید میں بات کہوں گا۔ شاعری کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی، لیکن کس طرح کی شاعری کی سماج تمنا کرتا ہے شاعر سے، یا کس طرح کی شاعری چاہتا ہے۔ آج کی شاعری اگر سماج اس طرح کی شاعری پسند کرتا ہے تو یقین مانیے وہ شاعری کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ سنانی بھی نہیں چاہیے سماج کو۔ میرا اشارہ اسی طرف، وجہ یہ ہے کہ آپ اسٹیج پر آئیں گے، کتابوں میں تو ذرائع رہے نہیں بھائی، آپ اگر رسائل میں اپنی غزل چھپواتے ہیں تو اب تو موبائل پہ آپ ڈال دیجئے، اپنی کچھ بھی بکواس ڈال دیجئے بھائی، وہ تو موبائل ہے اس پہ ڈال دیجئے۔ لیکن اگر آپ کسی رسالے میں اپنی غزل چھپنے کے لیے، شائع کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہاں کم سے کم ناپنے تولنے والے لوگ تو بیٹھے ہیں، وہ اسے دیکھیں گے۔ ایک ذمہ دار ادارہ اگر کوئی رہ گیا ہے، اگر آپ ریڈیو پہ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اس طرح کی شاعری پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ مشاعروں میں آزادی ہے، آپ کو
آپ کسی بھی طرح کی شعر پڑھ دیجئے تو سامنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، اول تو اب مشاعروں میں پڑھے لکھے لوگ آتے کم ہیں، جولا کی تعداد زیادہ ہے، اور جولا یہ نہیں جانتے کہ ہم کس شعر پہ داد دے رہے ہیں، صرف ان کے جذبات تک دستک ہونی چاہیے، ان کے جذبے کو چھیڑنا ہے، ان کے جذبات کو کے تاروں کو جھنجھنانا ہے، اور آپ داد لے لیے۔ دراصل میرا جو سوال تھا یہ تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، میرا مقصد آپ سے ملاقات کرنا کا یہ ہے، جو آپ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، جس دور سے آپ گزرے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے نئی نسل کے نئے شعراء کے سامنے آ جائیں، اس سے کچھ وہ سیکھ سکیں۔ یہ سوال میرا اس نسبت سے تھا، اسی لیے کہنا ہے سماج کو، آپ ان لوگوں کے لیے جو نئے شعراء ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے شاعری کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیے، ہمیشہ شاعری نے تو ہر اعتبار سے تلواروں کا کام کیا ہے۔ ایک شعر جو آپ کسی توپ سے، بندوق سے یا تلوار سے نہیں لے سکتے، وہ ایک شعر کام کر جائے گا۔ ایک شعر نے یوں سمجھیے کہ فوجوں کے حوصلوں کو بلند کیا، جنگیں جتوائیں، آزادی آج ہمارے آپ کے نصیب میں تھی، ملی، لیکن اس میں شاعری کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، جوش ملیح آبادی، اور یہ کتنے اس زمانے کے شاعر، آپ یہ دیکھیے علامہ اقبال صاحب، اور بے شمار کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، تو آزادی میں رہا۔ لیکن آج جو شاعری ہو رہی ہے آفتاب صاحب، وہ اصل میں ایک سلسلہ اس قسم کا ہے، میں کیسے عرض کروں، لوگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں، لیکن میں سچ کہنے سے، میرا ایک شعر ہے کہ بہت آئے مجھے سچ بولنے سے روکنے والے، بہت آئے مجھے سچ بولنے سے روکنے والے، یہ بیماری پرانی ہے، یہ بیماری نہیں جاتی۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آج کا شاعر، مثال کے طور پر پاکستانی شعراء کی غزلیں چھپیں، آئیں یا موبائل میں انہوں نے دیکھی، اب وہ اپنی غزل اس سے متعین کریں گے، اس کی بحر، اس کے قوافی، اس کی بحریں، اور وہ اس کا ایک عکس، اس کی ان تمام اس شاعری کے، اس کا چربہ آپ جو ہے اپنے یہاں وہ پیش کر دیں گے، یہ ان کی شاعری ہے۔ تخلیق تو ہے نہیں۔ اب سماج چاہتا ہے کہ کوئی اصلاحی شاعری ہو، جو اس کی روح تک اتر جائے، اس کے دل تک پہنچ جائے، اس کے جذبات کو بھی سکون ملے، اس کی روح کو بھی سکون ملے۔ غزل دیکھیے، داغ سے لے کر شمیم جے پوری، خمار بارہ بنکی، اور یہ شکیل بدایونی، یہ لوگ اس طرح کی شاعری کرتے تھے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ آپ غزل سنتے سنتے کہیں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ ایک ایسے مستی والی شاعری، بالکل غنائیت، شگفتگی، تازگی دونوں مصروں میں، کہیں حسن کا ذکر ہے، کہیں عشق کی باتیں ہیں، کہیں کیفیت ہے، کہیں ایک عجیب ماحول بنا دیتے تھے وہ اپنی شاعری سے۔ لیکن آج کا شاعر، اب آج کے شاعر کے متعلق کیا کہا جائے کہ وہ ایسے ایسے تجربے کر رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ عجیب سا لگتا ہے، ان کی شاعری پڑھنے کے باوجود عجیب احساس ہوتا ہے۔ آفتاب صاحب، کئی نام ہیں اس طرح کے کہ میں، آپ میڈیا والے ہیں، نہیں نام نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ ہمارے نئے آ رہے ہیں، وہ تاکہ وہ شاعری سیکھ جائیں اور اچھی وہ شاعری کریں، ان کو ایک ٹپس دے دیجئے۔ مطلب کہنے کا میرا یہ ہے، شاعری دیکھیے، شاعری سے جس دن ہندو اور مسلمان غائب ہو جائے گا، جس دن شاعری سے ہندو بھی نکل جائے گا اور مسلمان بھی نکل جائے گا، تو شاعری بن جائے گی۔ اگر آپ صرف ہندو اور مسلمان کی شاعری کرتے رہیں گے تو وہ شاعری مانتا ہی نہیں، میں شاعری وہ ہے ہی نہیں، اسے آپ شاعری نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ نعرہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک شور کہہ سکتے ہیں، ایک چیخ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے آپ شاعری نہیں کہہ سکتے۔ شاعری تو دیکھیے کہ ہاں، آئینہ دیکھنا، دیکھیے غزل کیا ہوتی ہے، آئینہ دیکھنا، کبھی زلفیں سنوارنا، آئینہ دیکھنا، کبھی زلفیں سنوارنا، کبھی زلفیں سنوارنا، یہ ہے کسی کا نام نہ لے کر پکارنا۔
आईना देखना कभी जुल्फें संवारना, ये है किसी का नाम न लेकर पुकारना। मीर कहते हैं कि चुभे तलवों में कांटे, चुभे तलवों में कांटे, आंख से अश्के रवां निकले, चुभे तलवों में कांटे, आंख से अश्के रवां निकले, ये कैसे आबले थे, किस जगह फूटे, कहाँ निकले। तो ये गजल है, ये गजल होनी चाहिए आज। चलिए अब 2-4 शेर गज़ल के और सुना दीजिएगा। वाह, शास्त्र हाँ 2-4 शेर सुना। ये हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर लिए। कहता हूँ कि आईनों पर गर्द बैठी है, आईनों पर गर्द बैठी है, गर्द बैठी है सफाई की जगह, आईनों पर गर्द बैठी है सफाई की जगह, अब बुराई आ गई हम में भलाई की जगह, अब बुराई आ गई हम में भलाई की जगह, और ऐ खुदा तेरे लिए ये बात नामुमकिन न थी, ऐ खुदा तेरे लिए ये बात नामुमकिन न थी, वस्ल लिख देता मुकद्दर में जुदाई की जगह, वस्ल लिख देता मुकद्दर में जुदाई की जगह, और कल इन्हीं पेड़ों के साए में कटेगी जिंदगी, कल इन्हीं पेड़ों के साए में कटेगी जिंदगी, बीज बोए हैं मोहब्बत के तराई की जगह, बीज बोए हैं मोहब्बत के तराई की जगह। आखिरी शेर सुन लीजिए इसका। कहता हूँ कि अब आप देखिए ये तमाम गुफ्तगू का इसमें शेर में भी आपके जवाब मिल जाएंगे आपको। कहता हूँ कि कैसे लिखते हैं गज़ल, कैसे लिखते हैं गज़ल, हम शायरों से पूछिए, कैसे लिखते हैं गज़ल, हम शायरों से पूछिए, खून भरते हैं कलम में रोशनाई की जगह। और एक शेर और मुझे याद आ गया इसमें। कहता हूँ कि दाएं बाएं हो गए सब, दाएं बाएं हो गए सब, खून ने आवाज दी, दाएं बाएं हो गए सब, खून ने आवाज दी, कौन ले सकता है इस दुनिया में भाई की जगह। दाएं बाएं हो गए सब, खून ने आवाज दी, कौन ले सकता है इस दुनिया में भाई की जगह। एक शेर भी तो हाथ पे हाथ रख देना, वो बड़ा मशहूर अच्छा आपका। अच्छा मुलाजा कर लीजिए। कहता हूँ कि 2 शेर और सुन लीजिए। कहता हूँ कि मोहब्बत का सफ़र है, मोहब्बत का सफ़र है, इस सफ़र में घर नहीं आते, मोहब्बत का सफ़र है, इस सफ़र में घर नहीं आते, ये वो रास्ता है जिसमें मील के पत्थर नहीं आते, ये वो रास्ता है जिसमें मील के पत्थर नहीं आते, ये वो रास्ता है जिसमें मील के पत्थर नहीं आते। वो कहता हूँ कि पढ़े लिखों के आंसू भी समझदारी से बहते हैं, पढ़े लिखों के आंसू भी समझदारी से बहते हैं, सुलगते हैं हमेशा दिल में, पलकों पर नहीं आते। वाह वाह, बहुत सच्चा है। और एक शेर और इस सिलसिले का। कहता हूँ कि बहुत दुख है, बहुत दुख है कि फल देता हुआ एक पेड़ काटा है। ये कहने वाला था बहुत बहुत दुख है कि फल देता हुआ एक पेड़ काटा है, मगर एक फायदा है, घर में अब पत्थर नहीं आते। मगर एक फायदा है, घर में पत्थर नहीं आते। अब वो जो आप फरमाइश कर रहे थे 2-4 शेर में सुन लीजिए। कहता हूँ कि मैं पत्थर हो चुका हूँ, मैं पत्थर हो चुका हूँ, मुझ में कुछ जज्बात रख देना। मैं पत्थर हो चुका हूँ, मुझ में कुछ जज्बात रख देना, मेरे हाथों पे चुपके से तुम अपना हाथ रख देना, मेरे हाथों पे चुपके से तुम अपना हाथ रख देना। और मैं जब भी अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाऊं, मैं जब भी अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाऊं, तो मेरे सामने लाकर मेरी औकात रख देना। क्या कहना, तो मेरे सामने
لا کر میری اوقات رکھ دینا، وہ جس کے پاک دامن میں تہجد کی نمازیں ہیں، وہ جس کے پاک دامن میں تہجد کی نمازیں ہیں، میری ماں کی لحد پر وہ مقدس رات رکھ دینا، میری ماں کی لحد پر وہ مقدس رات رکھ دینا۔ 2-3 شعر اور سن لیجیے آفتاب صاحب۔ کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں اصولوں کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے، بڑھاپے میں اصولوں کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے، غلط کاموں کی بیٹوں کو اجازت دینی پڑتی ہے، اور یہی تہذیب دنیا کے ہر ایک مذہب میں ملتی ہے، یہی تہذیب دنیا کے ہر ایک مذہب میں ملتی ہے۔ کوئی دشمن بھی گھر آئے تو عزت دینی پڑتی ہے۔ اور ایک شعر سن لیجیے، اس کا شعر تو اور بہت سارے ہیں لیکن یہ شعر یاد آ رہا ہے۔ کہتا ہوں کہ میرے بچوں میرے مرنے پہ تم افسوس مت کرنا، کیا کہنا ہے بابا، میرے بچوں میرے مرنے پہ تم افسوس مت کرنا، امانت تو امانت ہے، امانت دینی پڑتی ہے، امانت تو امانت ہے۔ بہت بہت شکریہ شناور بھائی، آپ نے وقت دیا، شکریہ بہت تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور چلیے انشاءاللہ ملاقات رہے گی پھر۔